बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कबत का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मुतशिम तरीन। नाज़रीन हम 3 इश्यूज़ हैं, बड़े हॉट इश्यूज़ हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे और उन पर तज्ज़िया लेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ का मुताज नहीं, यासिर शेख साहब, तो वेलकम करते हैं। नाज़रीन हम 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक मीडिया का दिन मनाया गया जी, प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया गया, और सेकंड जो है वो गंदम की जो बम्पर क्रॉप हुई है उसका जो बहरान है उस पर गुफ्तगू करेंगे। नॉर्मली बहरान होता है जब शॉर्ट हो गया, गंदम मिल नहीं रही, जी बहरान हो गया। तो हमारे यहाँ वाफिर मकदार में है और ये बहरान हो गया। ये पाकिस्तान दुनिया का अनोखा मुल्क है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो 148 मुल्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है और इस पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रही हैं। इस पे क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या अपडेट्स हैं, इस पे गुफ्तगू करेंगे। सर जी, सबसे पहले मीडिया, प्रेस फ्रीडम डे बड़ा इम्पॉर्टेंट पिलर कंसिडर होता है, और इस पिलर के अगर देखें तो वो सहाफ़ी हैं, मीडिया मालकान हैं, हुकूमत है, अपोजिशन है, अभी इसमें 5वां सेक्टर भी आ गया है, सोशल मीडिया बैन हो गया। तो एक पाकिस्तान में ख़ुसूसन ये बड़ा इशू है, डिस्कस होता है हुकूमती लेवल पे और अपोजिशन लेवल पे इंडिपेंडेंटली। डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रोजेक्शन होती है, डेफिनेशन की जाती है, मीडिया का रोल डिफ़ाइन किया जाता है। तो ये क्यों है अपोजिशन और हुकूमत मीडिया के रोल को सिंगल लाइन पे डिफ़ाइन क्यों नहीं करते? उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में चली जाती हैं और कई 100 बंदे पिछले थोड़े अरसे में ड्यूटी करते हुए अपनी जान की बाजी हार चुके हैं बेचारे, और रोज़गार के बड़े क्लैशेस चल रहे हैं। मोहतरम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मौजूद करने के लिए। देखिए कि अगर हम बात एज अ जर्नलिस्ट करेंगे, एज अ सहाफ़ी करेंगे, तो सबसे पहले मुझे अपनी ज़ात के एहतसाब की शद्दत के साथ ज़रूरत है। मैं अपना एहतसाब करूँगा एज अ जर्नलिस्ट, और अपनी मैं फिर ज़ाहिर बात है कि अपनी ज़ात का मतलब ये है कि अपने शोबे की मैं बात करूँ ओवरऑल। इंतहाई मायूस कौन, घटा टोप अंधेरा, ज़िम्मेदार कोई और नहीं, ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट ख़ुद, सहाफ़ी बिरादरी ख़ुद, मीडिया के मालिकान ख़ुद, और हम जैसे कारकुन ख़ुद इसके ज़िम्मेदार। और इनमें जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, जो मीडिया की जो सहाफ़ती तंजीमें जो हकूक़ का अलमबरदार होने का दावा करती हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से एजेंडों के ऊपर कार फरमा है। पाकिस्तान में अगर सहाफ़त तंगो तारीख गली में आई पहुंची है, तो मुझे सबसे बड़ा दुश्मन इसका हम खुद नज़र आते हैं एज ए जर्नलिस्ट। कि गुज़िश्ता आप ख़ास तौर पे एक दहाई का अगर हम जिक्र कर लें, एक दहाई यानी कि 10 साल, गुज़िश्ता 10 साल, तो आपने ये यकीनन देखा होगा कि एज अ जर्नलिस्ट हमारी लाइन ऑफ एक्शन वो थी नहीं जो कि मैंने और आपने सहाफ़त की क्लासों में पढ़ी, समझी, या हमने सीखने की कोशिश की। मैं गुज़िश्ता 10 साल से, ये लगभग इससे थोड़ा सा अरसा बढ़ा लें, 10-12 साल से एज अ जर्नलिस्ट जो मैंने पढ़ा था, मैंने अपनी जर्नलिज़म पे इम्प्लिकेट होते 1% भी नहीं देखा। वजह ये कि आप के मुल्क में जो सहाफ़त का रुख है वो अब या तो आप इदारों के चमचागिरी कर लें, इदारों के उनके एजेंडों की तकमील कर लें, या फिर बदकिस्मती से जो फेस ऑफ मीडिया, जो बड़े बड़े नामवर एंकर पर्सन और बड़े बड़े तज्ज़िया निगार, बड़े बड़े जो कलमकार, वो आपको सियासी जमातों के चमचे, आला कार, उनके माउथ पीस बने, उनकी कठपुतलियाँ बन के आपको नज़र आती हैं। जब आप इन हालात का शिकार हो जाते हैं कि जब आप जर्नलिज़म की जो बेसिक्स हैं उनसे हट जाएंगे, या किसी भी आप शोबे की जो मुरव्वजा असूल हैं, कवायद और ज़वाबित हैं, उनको बालाए ताक रख के नई असनाफ़ मुतारिफ़ कराने की कोशिश करेंगे जो कि उसकी अखलाकियात से किसी तौर ना मैच करती हैं, ना सहाफ़त के बुनियादी असूलों की वो किसी तरह से परतों हैं, तो नताइज ये होंगे कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी सबसे ज़्यादा निशाने नफ़रत भी बना, सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी हुआ। वो किसी की गलती किसी ने भुगता, उसका ख़मियाज़ा क्या आपने देखा कि हमारे गिर्द घेरा तंग हुआ। वो सरकारी सतह पे भी हुआ, वो पॉलिटिकल पार्टियों की सतह पे भी हुआ, वो एक आम पाकिस्तानी ने, एक आम मीडिया, एक जो मिडल मैन है या पाकिस्तानी, एक आम बिल्कुल आम से उसने भी हमें पॉजिटिव हमें सोचना, देखना, या हमारी सिमतों के तयन के ऊपर कोई खुशी का इजहार नहीं किया। इसीलिए आज सहाफ़ी पर्चे हो रहे हैं, जिसका दिल करता है जिस ज़िले से जाओ, ये पता लगता है रोज़ की ख़बरें
کہ جی فلاں صحافی پہ پرچہ ہو گیا، فلاں صحافی کو انہوں نے فلانی ایم پی او کے اندر ڈھک دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو ان حالات کا تو میں جو تقابلی جائزہ اتنا لمبا آپ کے ساتھ گفتگو ہو گئی میری اس موضوع کے اوپر، ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم نے محتشم صاحب المیہ یہ رہا کہ ہم نے توسیع پسندانہ عزائم کی صحافت کو پرووک کیا، فروغ دیا. ہم نے ایجنڈا بیس جرنلزم کے اوپر جو ہے مطلب کام کرنے کی بڑی تیز سبک رفتاری سے کوشش کی. ہم نے پولیٹیکل پارٹیوں کے جائز اور ناجائز جو ہے ان کے ایجنڈوں کو اپنی کور رسپانسبلٹی سمجھ کے اور اپنی صحافتی ذمہ داری سمجھ کے پورا کرنے کی کوشش کی. ہم نے آپے سے باہر ہونے کی روش کو اپنا رائٹ سمجھا. فریڈم آف سپیچ کے نام کے اوپر ہم نے پاکستان کی بنیادوں تک کو ہلانے کی کوشش کی. یہ وہ سارے جرائم ہیں جو بحیثیت جرنلسٹ میں مانتا ہوں کہ ہم کرتے رہے، یعنی کہ اوورال میری ذات کے مطلب یہ کہ اوورال صحافی کرتے رہے. آج مجھے کوئی حق نہیں ہے اپنے حالات پہ ماتم کرنے کا، مجھے کوئی شک نہیں رونے کا، پیٹنے کا. دیکھیں میڈیا مالکان کی اپنی ایک پالیسی ہو سکتی ہے، بیسیکلی وہ بزنس مین لوگ ہیں. ایز اے جرنلسٹ ہم بزنس مین نہیں ہیں، ہم سروسز دیتے ہیں. ہم نے اپنی اخلاقیات کو چھوڑا ہے. ہم نے غلط اور صحیح کی جو ہے وہ اس کی جو آپ تقسیم کرتے ہیں، جس کو ڈیوائڈ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے. آپ نے جو ہے مطلب تیتر اور بٹیر کے فرق کو مٹایا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ ایک غلام ہیں. اب آپ کو کوئی بھی کسی طریقے سے یوز کرے گا، یا تو ادارے یوز کریں گے یا پولیٹیکل پارٹیاں یوز کریں گی. اچھا ویسے بھی اس میں ہم یہ تو ایک انڈیویجول صحافی کا ہو گیا جو روزگار کے دھکے کھا رہا ہے، جس کو کچن کا مسئلہ ہے، جس کو بچوں کی فیس دینی ہے، جس نے اپنے فیملی کو پالنا ہے. المیہ میرے خیال میں یہاں سے شروع ہے جب ایک ٹرم یوز ہوتی تھی، کہتے ہیں کہ جی وکیل کرنے سے بہتر ہے آپ جج کر لیں. یہاں پہ بھی جب وہ صحافی کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا، میری بات نہیں مار رہا، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میری خبر روک لو، وہ صحافی کہتے ہیں نہیں جی میری تو رسپانسبلٹی ہے، میں نے تو یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے سچ کو دکھانا ہے پبلک میں. وہ جاتے ہیں میڈیا مالکان کے پاس، ان کو آفر دیتے ہیں، میڈیا مالکان اس سٹوری کو کل کر دیتے ہیں. وہ پارٹی جاتی ہے صحافی کے پاس، ہاں بھائی کیا تیرا کیا فکر، تجھے تو کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب تو مہربانی کر، تو نے نہیں روکی خبر، اب میں نے رکوا لی، تو کچھ جو کرتا کر لے. وہ اگر پھر بھی سٹینڈ لیتا ہے بیچارہ نوکری سے جاتا ہے، دوسری جگہ پہ جاتا ہے، دوسرے پلیٹ فارم پہ، اگین وہاں سیم ایشو ہے. آپ میڈیا مالکان کا سٹینڈ دیکھ لیں نا جی، آپ مافیا کے آگے یہ نہیں سٹینڈ لے سکتے، گورنمنٹ کے آگے یہ نہیں سٹینڈ لے سکتے، این جی او کے پریشر کے آگے یہ نہیں سٹینڈ لے سکتے، ریلیجیس فورسز کے آگے یہ سٹینڈ نہیں لے سکتے. جب میڈیا مالکان نہیں سٹینڈ لے سکتا تو ایک صحافی بیچارہ کہتے ہیں کہ یار جب مالک نہیں سٹینڈ لے رہا تو مجھے کیا پڑ گیا کہ میں جا کے آگ میں کود جاؤں. وہ اپنی اسکن بچاتا ہے. محتشم بھائی اس میں دو پہرائے ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے جیسے کہا کہ انیشلی تمیز ختم کر دی رانگ اور رائٹ کی، اور جب تمیز ختم ہو جائے تو سلیوری آپ کا مقدر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو جتنے بڑے ہاکس بن کے بیٹھے ہیں، میڈیا فیسز بن کے بیٹھے ہیں، یہ بنیادی طور پہ میرے اور آپ جیسے جو سڑک پہ پھرنے والے صحافی ہیں، یہ ہم کہیں گے سڑک چھاپ صحافی ہیں. پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ میں سڑک چھاپ صحافی ہوں، الحمدللہ ہوں. ہمارے اصل دشمن جو ہیں یہ جو بڑے بڑے ہاکس تھے، جو اینکر پرسنز تھے، تجزیہ نگار تھے، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، انہوں نے آپ جن مالکان کی بات کر رہے ہیں یا ان کے اوپر جن اداروں نے پریشر کیا کہ جی اب اس صحافی کو ہم بجائے کہ اس کو کہ نیچے سے کسٹمائز کریں، اوپر سے جا کے کارپوریٹ لیول کے اوپر پکڑ لیں، پکڑا ایز اے رپورٹر ہمیں نہیں گیا ہوگا. وہ انہوں نے کہا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے یہ ایجنڈا ہے، اور آپ کی اسکرین پہ بیٹھ کے شام کو لنترانیاں شروع کر دیں اس کی. جب وہ لنترانی وہاں سے شروع ہوئی، جب وہاں سے بکواسیات، فضولیات، بہکیات، قوم کو گمراہ کرنے کے ایجنڈے سکرین کے اوپر 2-2 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن کی زینت بنے، تو اس کا امپیکٹ کس پہ آیا؟ میرے اور آپ جیسے جرنلسٹوں پہ. ہم اپنی شناخت کھو گئے. مجھے آج بھی یقین ہے کامل کے محتشم ترین اپنی جگہ پہ اور یاسر شیخ اپنی جگہ پہ کسی نہ کسی طور پہ شعوری یا لاشعوری طور پہ یہ کوشش ضرور کرتا ہوگا کہ یار صحافت کے بنیادی اسلوب کو سامنے رکھا جائے. لیکن وہ آپ والی بات کی ظاہری بات ہے کہ آپ کی کتنی برتر میری تو اوقات نہیں، آپ کی اوقات نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ کے ذمہ دار رہے وہ اینکر پرسنز رہے، جنہوں نے لاکھوں روپے تنخواہیں بٹورے ہیں، اپنی امپائرز کھڑی کر دی،
اپنے مطلب ہے کہ نسلوں کے فیوچر اور لامتناہی پیسے اور دولت اور ریئل اسٹیٹ کے مالک بن گئے وہ، ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے ایک عام عامل کارکن صحافی کی زندگی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اب آ جاتا ہے کہ اس صورتحال کے اندر کہ جب کہ اسٹیٹ کے ادارے یا پولیٹیکل پارٹیاں یا حکومتیں اپنے ایجنڈوں کی تکمیل چاہتے ہیں اور وہ انہیں چاہیے ہوتے ہیں ماؤتھ پیس، پپٹس، تو وہ مینجمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس مینجمنٹ سے ظاہری بات ہے کہ پریشرز بھی آتے ہوں گے، تو یہ ذمہ داری تھی صحافی تنظیموں کی، یہ ذمہ داری تھی پاکستان کی فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی، یہ ذمہ داری تھی اور بہت ساری ایسی تنظیموں کی جو صحافتی حقوق کی ترجمان ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ان کو بیرونی دورے، ان کو جائز اور ناجائز عیاشیاں، ان کو مراد، ان کو پلاٹس دے کے انہوں نے رام کیا، اور انہوں نے ایک عام آدمی کی یا پاکستان کے اندر صحافتی اسلوب کی دفاع کی جنگ کو چھوڑ کے عیاشیوں کو فوکس کیا، اور آج ماتم کر رہے ہیں۔ یوم صحافت کے دن میں اور آپ بیٹھ کے ماتم کر رہے ہیں بڑے شاندار انداز سے، مطلب ہے کہ وہ ہے نا کہ بڑا دھوم سے جنازہ نکل رہا ہے صحافت کا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، جرنلسٹ جو یونینز ہیں وہ بھی مطلب برابر کی حصے دار ہیں، کیونکہ جو وہ میڈیا مالکان تو نہیں ہیں، وہ ہم میں سے ہیں نا جی، جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان میں سے وہ سلیکٹ کر کے ووٹنگ کر کے تو وہ چیپٹر بنائے ہوئے ہیں کہ وہ آتے ہیں، وہ بھی برابر کے قصوروار۔ میڈیا مالکان اپنے دھندے کو دیکھ رہے ہیں، صحافی بیچارہ ان دونوں کے چکروں میں پھنس رہا ہے کہ جی مجھے اگر کچھ ہوگا، میڈیا مالکان مجھے کہیں گے تو وہ اس زوم میں بیٹھا رہتا ہے کہ جی میرے ساتھ تو یونین ہے جی، مجھے تو یہ کر لیں گے، مجھے سب ناجائز کر لیں گے۔ اور اس پہ آپ دیکھ رہیں گے کہ یہ 20-30 ہزار روپے، 40 ہزار، 50 ہزار روپے والے ایک 100 ورکرز کو سنگل ڈے میں کک آؤٹ کیا گیا ہے۔ اور ادھر سے جو آپ کہہ رہے، آپ کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں، جو اینکر پرسن بیٹھا تھا وہ 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ لے رہا تھا، اس کو بالکل بھی نہیں چھیڑا گیا۔ چھیڑا گیا ہے کس کو؟ جو بیچارہ ورکر تھا جینون، جس کی بیس پہ انہوں نے پوری کی پوری امپائر کھڑی کی تھی، اس کو ستیہ ناش کر دیا کہ جی وہ فیس بیٹھا رہے۔ لیکن وہ صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ مقافت عمل ہے، ٹھیک ہے، کمزور پارٹ تھے، کارکن آدمی مارے گئے، شب تاریخ میں مارے گئے، بے روزگار ہوئے، خاندان کے خاندان ملیا میٹ ہو گئے، ایسی کہانیاں موجود ہیں کہ وہ بیچارے بھیک مانگنے پہ آ گئے۔ یہ جو آگ انہوں نے لگائی ہے نا اینکر پرسنز نے ایجنڈوں کی تکمیل کی صحافت کو، یہ ان کے گھر تک ضرور پہنچے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان بچوں کی آہو بکا، ان بچوں کی تڑپتے بلکتے دودھ کے لیے سسکتے بچوں کی آہو بکا ان کو نہیں لپیٹے گی؟ فار شور لپیٹے گی۔ یہ پہنچیں گے اپنے منطقی انجام تک۔ بنیادی طور پہ انہوں نے آشیانے کو آگ لگائی ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ آگ ان تک پہنچنے والی ہے۔ آپ کا پاکستان کے اندر صحافت دیکھیں، بیسیکلی آپ ریاست کے اہم ترین ستون تھے، جو انفارچونیٹلی اب ریاست آپ کو ستون مانتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جناب۔ اب آپ کو اسٹیٹ آف پلر کی حیثیت ختم ہو گئی۔ وجہ کیا؟ آج سے 10 سال پہلے تک تمام کتابیں، تمام قاعدے، تمام قانون صحافت کو ریاست کا پلر تسلیم کرتے تھے۔ اب چونکہ آپ غلام ابن غلام، اپنے مفادات کے اسیر، آپ بدکار، جھوٹے، لعین، فرسودہ فلسفے کے پیروکار، جب یہ لوگ آپ کے فیس بن جائیں گے تو جناب آپ یقین رکھیے کہ پاکستان کے اندر صحافت کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکل رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ چند سالوں کی بات ہے کہ یہ بات ہی نہیں رہی کہ لوگ صحافت کو تو گنیں گے نہیں، اور آپ کو لپیٹ دیا گیا ہے۔ ایز اے جرنلسٹ یو ہیو نو آئیڈینٹی، آپ کی نہ کوئی شناخت ہے، نہ کوئی پہچان ہے، نہ کوئی رسپیکٹ ہے، نہ کوئی ریگارڈ ہے۔ اسی 10 سال کے اندر تنزلی کا جو سفر محکمانہ سطح پہ کہیں ہم جاتے تھے، کسی دوست کے لیے بات کرتے تھے، فون کرتے تھے، آنر کی جاتی تھی، تقریب ملتی تھی کہ یار جرنلسٹ ہے بھائی ہے، اس کو ہم آنر کریں۔ ایک تو خود ہم اپنے غیر اخلاقی طرز عمل کی بنیاد پہ، میں اپنی ذاتی حرام زدگیوں کی بنیاد کے اوپر میں نے اپنی شناخت کو مٹا دیا، اور جو رہی کہیں جو محکمہ جاتی شناخت تھی، جو صحافت کے ریاست نے جو ہمیں شناخت دی ہوئی تھی، ان کو برباد کر دیا ان لوگوں نے، جو کہ 4 گھنٹے کے لائیو شو کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ اچھا، ابھی اس میں 2 پوائنٹس ہیں، مجھے کوئکلی اس پہ رسپانس چاہیے ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ یہ میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ڈیفرنٹلی۔ حکومتی جب پارٹی، پولیٹیکل پارٹی جب حکومت میں ہے، وہ ڈیفرنٹ اینگل سے اس کو ڈیفائن کرتی ہے، اس کا رول ڈیفائن کرتی ہے، میڈیا کو یہ کرنا چاہیے۔
لیکن وہی پارٹی جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ ڈفرینٹ رول پلے کرتی ہے. تو اس نے بھی بگاڑ پیدا کیا ہے مالکان اور صحافی کے رول میں. دیکھیے محتشم صاحب، حکومت اور اپوزیشن کا وہ جو ڈیمانڈ ہے صحافیوں سے اور جرنلسٹوں سے یا اداروں سے، وہ نیچرل ہے. اوکے. کیونکہ جب آپ اسٹیٹ ایز اے گورنمنٹ رن کر رہے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا نہ ہو. آپ کو سبز باغ جو وہ قوم کو دکھانا چاہتے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے ٹرانسمیٹ کیے جائیں، یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. اپوزیشن اپنی اقتدار کی جنگ میں چونکہ پیچھے رہ چکی ہوتی ہے اور دوبارہ اقتدار کے ایوانوں تک رسائی چاہتی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ رسی کے سانپ بنائے جائیں اور ریاست کے خلاف رہیں. معاملہ یہ ہے کہ وہ دونوں بالکل اپنا ایز اے رائٹ ٹھیک ہے. میں ان کو میں کہتا ہوں کہ بالکل میڈیا مالکان اور صحافی نے اپنی ڈیفائن اپنا رول ڈیفائن ہم نے اپنی صفوں میں وہ ایسی بدروہیں داخل کی جنہوں نے آ کے آپ کے ابھی بہت سارے اینکر پرسن ہیں جن کا صحافت کی الف بے جیم دال سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، اور وہ آپ کو شام کو بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، وہ قوم کی سمتوں کو تعین کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرنا ہے. چرب زبانی کچھ اور چیز ہے، صحافتی اسلوب کچھ اور چیز ہیں. ہم وہ بدقسمت قبیلہ ہیں کہ جنہوں ہم نے اپنی قیادتیں جو ہیں ان کو سونپ دی کہ لو جی آپ چلا لیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ جہاں چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ جو ہے لبیک کہیں گے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی اور کی طرف جھانکنے کی بجائے یہ جو اپنی گرتی ہوئی جو عمارت ہے اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں یکجان ہو کے ہمیں یہ تعین کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جو پڑھا، جو صحافت کے درخشندہ اصول ہیں ان کے مطابق جرنلزم کرنی ہے. اوکے. سوشل میڈیا یہ آپ کا نیشنل میڈیا کا سر لے گیا ہے، کیونکہ آپ کا جو نیشنل میڈیا تھا اس نے بڑی ہیٹڈ کنورسیشن شروع ہو گئی. یوٹیوبرز ہیں، یہ تو یہ ہیں، یہ وہ ہیں، اور ایکس پہ فیس بک پہ یہ خبریں ڈال رہے ہیں. اب آپ کا جو نیشنل میڈیا ہے وہ اسی ایکس کی خبر کو اٹھاتا ہے اور اس کو بریک کرتا ہے. وہ اسی سوشل میڈیا کی خبر کو اٹھاتا ہے اور اپنے پرائم جو نیوز بلیٹن ہے اس پہ وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے ایز اے جرنلسٹ میرا اور آپ ہم سب کا تجربہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر واقعات، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس نے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے رجحان کو بدلا ہے، لیکن پھر بھی آج بھی ایک عام صارف، ایک عام ویور وہ ریلائے نہیں کرتا سوشل میڈیا کی خبر پہ، کیونکہ باؤنسنگ ریشو جو ہے وہ غلط خبریں یا افواہ سازی کی فیکٹریوں کی ریشو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پاس زیادہ طاقت کے ساتھ موجود ہے. ایز اے جرنلسٹ اخبار اور سکرین کے اوپر آج بھی لوگوں کا بلیو ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کم از کم ایک سسٹم میں کاؤنٹر ویریفائی ہو کے چیزیں پہنچیں گی جس میں غلطی کی یا گمراہ کن ہونے کی گنجائش کم سے کم ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہے گا وجود میڈیا انڈسٹری کا. ہم اپنی حرکتوں سے مطلب ڈوبے ضرور جا رہے ہیں، لیکن آج بھی ایک عام پاکستانی، ایک عام صارف اور ایک عام اچھا کاروباری، ایک سنجیدہ شخص جو ہے وہ ضرور دیکھتا ہے کہ ٹی وی کی سکرین کیا چلا رہی ہے، وہ اپنا یہ اخبار کے پیپرز کیا لکھ رہے ہیں. جی اس میں ایک جسٹ ایک کرنا چاہوں گا کہ کچھ سوشل میڈیا جو ہے نا جی وہ آپ کی ویریفیکیشن آپ کو اوتھینٹکلی دیتی ہے. لائک ایکس ہے وہ آپ کو بلو ٹک دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اوتھینٹک ہے. ابھی ایک نہیں اوتھینٹک نہیں رہے، اب وہ کہتے ہیں کہ آپ 32,000 پہ سالانہ دے دیں، آپ بلو ٹک لے لیں، کوئی بھی بلو ٹک لے لیں. اب تو یہ ابھی نیا فارمولہ آ گیا نا. اس سے پہلے ہٹ کے ابھی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے، میں 10 چینلز کو بلاؤں گا، نیوز پیپر والوں کو بلاؤں گا، میں جسٹ ایکس پہ بیٹھ کے تو اپنی 5 لائنیں لکھتا ہوں، اس کو میں سرکولیٹ کر دیتا ہوں اور سارے چینل والے وہ میرا بیان اٹھا کے وہ کوٹ کر کے اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے. تو یہ ایسا اگر یہ اس طرح پرولونگ ہوتا گیا اور اسی طرح اتھینٹک ہوتا گیا تو سوشل میڈیا پہ صرف ایک ہی آبجیکشن ہے کہ وہ باؤنس بیک ہو رہا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی. اگر یہ ویریفائڈ سوشل میڈیاز آتے گئے تو نیشنل چینلز پہ تو بہت سارا ڈینٹ پڑے گا نا اس پہ. دیکھیے یہ رجحان بدلتا ہوا رجحان ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ترغیب دے رہا ہے نا کہ ہم بھی خود کو مطلب حالات کے مطابق اپنی کروٹوں کو بدل لیں. اب دیکھیں کہ جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان میں کتنی اب روٹین کی صحافت کہ میں
پینسل اور قلم لے کر بیٹھ جاؤں اور سارے دن لکھتا رہوں اور شام کو جب جانے لگوں تو اپنے ادارے کو کہوں کہ یہ 4 پریس ریلیزیں میں نے لکھ کے دے دی ہیں. تو یہ تو دور چلا گیا نا سر. تو آپ کو حالات اور وقت کے ساتھ جو دور جدید کے تقاضے ہیں ان کے ساتھ خود کو آہنگ کرنا پڑے گا. اور یہ میرے خیال میں اس میں بہت سارے اب میڈیا انسٹیٹیوٹس بالکل فارورڈ ہیں اور تمام ہی اداروں کے وہ پرنٹ ہوں الیکٹرانک ہوں ان کے سوشل میڈیا پیجز موجود ہیں. اور وہ دیکھیں بنیادی طور پہ اگر ایک سائڈ ڈاؤن کر رہی ہے تو ایک سائڈ اپ بھی کر رہی ہے. مطلب تاریخ پہلو بھی ہے اور روشن پہلو بھی ہے. سوشل میڈیا سے میرے خیال میں ایز اے جرنلسٹ مجھے یا آپ کو گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اتھینٹکسی کے ساتھ اپنے معاملات کو جو اپنے چینل کے اوپر ابھی بھی دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی طاقت کو تسلیم آپ کو کرنا پڑے گا. ابھی میں آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے 2 میں نے اپنے ادارے کے لیے بریکنگ نیوز دی. تو ان بریکنگ نیوز کو آن ایئر تو چلی گئی, اسکرین پہ بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, لیکن مجھے میری تسلی اور تشفی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے فیس بک پہ بھی وہ ڈل جائے, میرے ایکس اکاؤنٹ پہ بھی چل دے, میرے انسٹا پہ, تاکہ جو لوگ مجھے اس سکرین پہ نہیں دیکھ سکے میری خبر کو, میری کاوش کو, وہ ادھر مجھے فالو کر کے دیکھ لیں. اور ہمیں مالکان بھی کر رہی ہے. ہاں ہمیں اب یہ معاملہ ہے کہ ہمیں اب پہلے رسپانس آتا تھا کہ خبر چلی, جس چینل میں کام کرتا ہوں تو پوری دنیا سے فیڈ بیک آ رہا ہوتا تھا کہ جی آپ کو میں نے دیکھا. اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اسکرین کے اوپر بیٹھنے کا, تو وہ سوشل میڈیا اپنے موبائل کے اوپر دیکھتے ہیں, تو وہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ یاسر بھائی میں نے آپ کی خبر دیکھی تھی, وہ میں نے کہاں دیکھی تھی, تو جی فیس بک پہ دیکھی تھی, ایکس پہ دیکھی تھی یا انسٹا پہ دیکھی تھی. سو اس نے تو میرے کام کو, میری ترقی کے عمل کو تیز کیا. سو مجھے اس سے خائف ہونے کی ضرورت ہے.